अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। रोज़ आप देखते हैं हमें लाइव और रमज़ानुल मुबारक की जिस तरह से ट्रांसमिशन भी है और हम रमज़ान की बरक़ात पे बात करते हैं, रहमतों पर बात करते हैं। अल्लाह ताला ने माह मुबारक हमारे दरमियान हमारी इस्लाह के लिए, हमें दूसरों से मोहब्बत करने के लिए और ईमान रोशन करने के लिए हमारे दरमियान उतारा। वहीं पर कोशिश होती है कि बात की जाए आपसे इस्लाही तौर पर भी, मुआशरती तौर पर भी, और दुनिया में दीन और दुनिया को जिस तरह हम साथ लेकर चल रहे हैं। दुनिया में बिलखुसूस जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची में है, कौन से मसाइल दरपेश हैं उस पर भी हम बात करते हैं। जब हम सदक़े की बात करते हैं, सदक़े की बात करते हैं, खैरात की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, फ़ितरे की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी चीज़ें हमें अता की, बेशुमार ऐसे रास्ते हमें दिखाए इबादत के साथ साथ, जिसमें ना सिर्फ बरकतें हैं बल्कि वो हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां दूर करता है। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं ना नाज़रीन, दुनिया में कि हम बिज़नेस करते हैं, हमें ये मुनाफा होता है, ये घाटा होता है, ये फ़ायदा होता है, वहीं पर अल्लाह ताला के साथ भी एक बिज़नेस होता है जिसे जब हम बात करते हैं कि सदका दिया जाता है, अल्लाह ताला हमारी बलाएं, हमारी मुश्किलात टाल देता है, हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर देता है। उस पर हम बात करेंगे। आलिम दीन जिस तरह से हमारे साथ मौजूद होते हैं वो भी मौजूद हैं, मैं तारुफ भी करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज का मौजू जिस तरह आप समझ गए होंगे, सदका, खैरात, ज़कात और फ़ितरा, ये हमारा आज का मौजू है। और मुख्तलिफ मौजूआत होते हैं उसमें, जब मैंने मुआशरती तौर पर आपको बताया फलाही काम और फ़नकारों के मसाइल, उसके साथ ही रमज़ानुल मुबारक में भिखारियों की कराची आमद, ये बड़ा एक अहम मौजू है। और मेरी कोशिश होती है कि कम टाइम पर हम दीन, दुनिया और मुआशरती तौर पर क्या क्या हो रहा है उस पर बात करें। सबसे पहले अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। मोहम्मद रेहान सिद्दीकी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप रोज़ इनको देख रहे होते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। खुशामदीद करूंगी आपको। और जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद सैयद फैसल नदीम साहब, मारूफ सोशल वर्कर हैं। और जिस तरह फलाही काम आप इनको एक्टिवली करते हुए देख रहे होते हैं उस पर आज हम इनसे बात भी करेंगे। आपको भी खुशामदीद करूंगी। शकीला परवीन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, नात ख्वां हैं। और अपने तीनों मेहमानों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगी, जिस तरह से हम, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे नाजरीन भी, बहुत सारे सवालात भी होते हैं। जब रमज़ानुल मुबारक में हम नेकियां समेट रहे होते हैं, बरकतें नाजिल हो रही होती हैं, वहीं पर जिस तरह मैंने सदक़े की बात की, सदक़े के बारे में क्या फरमाएंगे कि लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहते हैं बता कर दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमने दिल में नियत कर ली, कहीं से गुजर रहे हैं और है हमारा सदका और किसी को दे दिया रास्ते में, उसके बारे में सवाल है ये। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मेट्रो वन का शुक्रिया, मेहमान रमज़ान का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मदद किया, आपकी आमद का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़िया, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान में ये फरमाता है कि कौन है वो जो मुझे कर्जा दे, जी, तो मैं उसकी, जो वो कर्जा देगा उसको दुगना तिगना बढ़ाकर उसको वापस लौटा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये कर्जा जो तुम मुझे दे रहे हो, जी, ये मुझ पर तुम्हारा एक तरह का एहसान है। लोगों को पहले माल देते हैं परवरदिगार आलम, जी, और फिर उसी माल को दुगना तिगना बढ़ाकर वापस लौटा देते हैं। ये उनकी शान करीमी और रहीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आपके जो सवाल पे आते हैं कि सदका किन लोगों को दिया जाता है और बगैर बताए हुए नहीं, सदका बगैर बताए हुए ना दिया जाए। इसकी वजह ये कि अगर उसमें कोई आले रसूल हो या सादात हो तो फिर जिस पर है ही नहीं, बिल्कुल जो जिनके पर एक वाकया सुनाओ इसके ऊपर, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दरबार को सजा के बैठे हुए थे मस्जिद नबवी शरीफ में, और कहीं से खजूरें आई। जी, वो खजूरें आई और वो उस आराबी से पूछा, ये खजूरें किस लिए लाए, हदियतन लाए हो, तोहफतन लाए हो, नजरानतन लाए हो, या कोई सदका है? तो फरमाया हुजूर ये सदका है। वो रखी हुई थी। इतनी देर में इमाम हुसैन जो है, जो कि बच्चे थे अभी बहुत, वो तशरीफ लाए और उन्होंने वो खजूर उठा के मुंह में डाली। आप यकीन करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनके मुंह से निकाल दी और फरमाया
فرمایا بیٹا یہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صدقہ دیتے ہوئے, خیرات دیتے ہوئے اپنے ذہن کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کو دیں, اور اس کے لیے جستجو کرنی پڑے گی. ہم جستجو نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی صدقہ دینا ہے بٹ دے دو, کسی کو بھی دے دو. یہ ٹالنا نہیں ہوتا. جی ہاں یہ ٹالنا نہیں ہے, صدقہ اپنی جان چھڑا لیجیے. جی جان چھڑوانی نہیں ہے. زکوٰۃ میں یہ معاملات ہیں کہ آپ زکوٰۃ بغیر بتائے ہوئے دیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے وہ بھی سادات پہ نہیں ہے. اچھا اس میں لیکن نیت کر سکتے ہیں, یہ ذرا اصلاح فرما دیں اس کی, کہ زکوٰۃ کی نیت کر کے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے جسے ہم دیں گے, ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس کی ہیلپ کرنی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا. آپ نے تو جو ہے زکوٰۃ کی تو نیت آپ نے نصاب کے حساب سے کر لی, اب آپ نے وہ اماؤنٹ نکال لیا. اب اس کے بعد آپ نے جو دینا ہے, جس کو بھی دیں گے آپ کو بتانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں پہ قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ بتا کے دیں, اس سے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. اور زکوٰۃ کو لوگوں نے اتنا ایک ایگو کا پرابلم بنا لیا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا بہترین تحفہ ہے بنی نوع انسان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے, آسانی فرمائیے. اور ایک وقت تھا کہ حضرت عمر کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اتنا بہترین نظام چل رہا تھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کی جو فراہمی تھی وہ صحیح اس کی منتقلی ہو رہی تھی, ہر انسان کو اس کے مطابق جو ہے اس کو زکوٰۃ مل رہی ہے. بالکل بالکل, بڑا کیونکہ بڑی اہم باتوں پر گفتگو اس وقت چل رہی ہے. موضوع اتنا اچھا ہے, فیصل صاحب آپ بھی موجود ہیں اور بہت معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے ریحان صاحب. اچھا وہیں پر جب ہم آپ کے کام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور رمضان المبارک ہو یا ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں, آپ سبیلوں میں بھی ویسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, دسترخوانوں میں بھی, لیکن بطور خاص جب بات کی جائے تو آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ فنکار, اداکار, ایکٹرز, یعنی سارے کہ سنگرز ہیں, تو وہ جو کما رہے ہیں اس سے اتنا بہت سارے ہیں جو سیلیبریٹیز نہیں ہوتے اور وائٹ کالر ہوتے ہیں, ان کی مدد کے لیے آپ نے سوچا, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, ایک بہت ہی منفرد قسم کا آپ نے پروگرام سٹارٹ کیا. رمضان میں تو بہت سارے پروگرام چلے ہوتے ہیں. مہمان آپ کا جو مہمان جو آپ نازیہ کے ساتھ ہے, رمضان مہمان, یہ ایک بہت منفرد ٹائمنگ مجھے بڑی پسند آئی. بہت شکریہ. اب آگے ہم چلتے ہیں اپنی این جی او کی طرف. آرٹس کونسل سے تعلق ہے ہم لوگوں کا, ہم سب. میں نے دیکھا کہ مجھے اصل میں یہ ویلفیئر کی طرف لانے والے جو معین اختر صاحب ہیں, جی جی جی, لہری صاحب بیمار تھے تو وہ ان کے پاس اکثر وہ ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے کہ یار لہری بھائی کے پاس جانا ہے. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ اتنے بڑے یہ لیجنڈ ہیں, آج بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے, اور پھر ڈونیشن, چندہ, یہ وہ مسائل ہیں جو ان کے لیے نہیں ہو رہا. اور اچھا میں اس میں انٹرپٹ کر کے یہ بھی کوئسچن کروں گی کہ بظاہر وہ لوگوں کو بڑے اچھے دکھ رہے ہیں, لوگ جا کے ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں, لیکن اندر کا حال کسی کو بالکل نہیں پتا. اندر سے کھوکھلے کیوں ہیں, جی جی میں یہ بتا دیتا ہوں. میں نے بھی ایک 12 سال مکمل ہوئے تھے میری این جی او کو, کیونکہ آرٹسٹ سے متعلق ہے, فنکاروں کی تنظیم ہے کراچی کی واحد. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم کہیں ڈونیشن کے لیے کسی کے پاس بھی جاتے ہیں نا, تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ ہم سے ہی پوچھتے ہیں کہ بھائی فنکار کی ہی فیملی یا ان کے بچے ہی کیوں مانگنے آتے ہیں, ایک ڈاکٹر, ایک ٹیچر, ایک کرکٹر, ایک کھلاڑی, ایک پولیس, سول سوسائٹی, وہ ان کے بچے تو نہیں مانگتے. تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. میں نے بھی ایک سیمینار کیا باقاعدہ, بھائی مجھے مطمئن کرو, میں کیا جواب دوں تم لوگوں کے لیے. دوسری بات آتی ہے کہ آپ چھپا کے نام مت بتائیں. اگر میں نام نہیں بتاؤں گا اور ان کے پاس جاؤں گا کہ بھائی ایک ہمارا دوست بیمار ہے, کینسر پیشنٹ, اس کے لیے اتنے لاکھ روپے چاہیے, تو آپ تو جاننا چاہو گے نا کون ہے, کیونکہ ہم فنکاروں کی بات کریں, عام آدمی کی بات نہیں کر رہے. یہ مشکلات ہماری ہیں, اور فنکار کے پاس دوسرا کام کوئی نہیں کرتا ہے. فنکار صرف وہ فنکاری کرتا ہے. اگر وہ پیرالر کوئی کر لے, میں ان کی بات کروں, برانڈ نیم تو بہت سارے ہیں, وہ تو بے شمار ہیں. ہم لوکل آرٹسٹ کی بات کریں جو روز کی دہاڑی والے جسے ہم کہتے ہیں نا, تو وہ دوسرا کام پیرالر کوئی اور بھی کر لیں کہ بھئی فنکشن, جسے رمضان کا آپ نے ذکر کیا, اس مقدس مہینے میں میری فنکار برادری جو کہ روز کے کام کرنے جس کے لیے آپ بھی مشکلات سہ رہے ہیں, بے روزگار ہو جاتے ہیں. اب ہم محرم میں آتے ہیں, محرم میں ہمارے فنکار روز کے دیہڑی والے بے روزگار ہو جاتے ہیں. ان کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دن کھانا کیسے کھائیں گے, روز کی دیہڑی والے. تو ان کے لیے بہت ہمیں پریشانی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے,
بھاگ دوڑ اور لوگوں کو بتانا، اگر یہ لوگ کوئی اور کام بھی ساتھ میں رکھیں تو میرے خیال سے بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہاں یعنی آپ باقاعدہ طور پر اسی پر ڈیپینڈڈ نہ ہو، یہ آپ کا پیغام ہے سب کے لیے. بڑا اچھا پیغام ہے. اس پہ بات کرتے رہیں گے. ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، کاشف شکیل صاحب، اور لائف کی یہ خوبصورتی بھی ہے اور یہ تھوڑی سی ہمارے لیے کچھ اذیت اور ہو جاتا ہے کہ انتظار بھی کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کریں گے. لیکن سوال کی جانب ابھی میں پھر آؤں گی کہ ایک اور پھر ریحان صاحب بنتا ہے سوال، جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر فطرے کا تعین کرنا، اس کے بارے میں پھر. دیکھیے فطرہ جو ہے وہ واجب ہے جی. اور فطرہ جو ہے وہ ہر اس عاقل بالغ شخص کے اوپر واجب ہے جس نے رمضان گزارا، رمضان کے روزے رکھے. جی. ٹھیک ہے. اچھا اور گھر کے ہر فرد کے لیے کہ چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، ایج کا کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا ایک چیز یہ کہ فطرہ آپ کو اللہ کے نبی نے 3 اس کی قسمیں بتا دی ہیں جی. کہ آپ جس حیثیت سے اپنے گھر میں گزارا کرتے ہیں اس میں بھی اس کے حساب سے اس میں بھی اللہ نے اور اللہ کے دین نے جو ہے نا آسانی دی ہے. جی. کہ اگر ایک نارمل فیملی ہے تو جو ہے وہ گزر اوقات اگر وہ نارمل کرتی ہے تو وہ گندم کے آٹے کے برابر جو ہے نا وہ دے دے. اس سے زیادہ اچھی درمیانی فیملی ہے تو وہ کھجور کے حوالے سے دے دے. بہت زیادہ لیوش لوگ ہیں اور جو ماشاء اللہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ کشمش کے حساب سے دے دیں. تو وہ ایک معیار مقرر کر دی گئی ہے کہ اس معیار کے اوپر دے دیا جائے، لیکن دینا لازمی ہے. اچھا میں اس میں ویسے تو جو ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے تک ادا کرنا ضروری ہے. بعد میں بھی اگر کوئی بھول جائے تو کر سکتے ہیں، اللہ نے گنجائش دی ہے. آپ میرے سوالات کے جوابات دیتے جا رہے ہیں، یہی تھا بیک ٹو بیک. بسم اللہ سبحان اللہ. نہیں بہت بہترین. تو لیکن اگر ہم دیکھیں، ہم خود اپنی ضرورتوں کو دیکھیں تو کیا ہماری ضرورتیں عید والے دن ہوتی ہیں؟ نہیں. ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے پہلے سے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں جو نکالنا تو ہے، دینا تو ہے، واجب ہے آپ کے اوپر. تو آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان میں یا رمضان کے کچھ دن کے یعنی شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے بعد فوری طور پہ ادا کر دیں، تاکہ جو لوگ ان کو آپ رقم دے دیں یا سامان دے دیں تو وہ ان کے استعمال میں آ جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں. بالکل بہت اچھی بات ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے یہ والی چیز. یعنی صدقہ اور خیرات کی طرح ہمارا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں کتنا وقت رہ گیا ہے، بس ابھی 5 منٹ 10 منٹ ہے، میں پڑھ لوں گا. میں اس اور اسی طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کر کے مسجد پہنچنے کا دل نہیں چاہتا. یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بس ٹھیک ہے ابھی تو ہے رمضان، ابھی تو ہے، ہوتے ہوتے وہ عید کا دن آ ہی جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے اصل میں. یہ نا یہ جو چیزیں ہیں، ہم اگر سب سے دیکھیں جو اللہ پاک نے فطرہ یا کوئی بھی چیز ہے، یہ وقت ہر انسان پہ آ سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ زکوٰۃ لینا یا صدقہ لینا یا فطرہ لینا، یہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی کو ہم دے رہے ہیں نا، یہ اس کا احسان ہے ہم پر. یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کے فرائض کی ادائیگی میں آپ کی مدد کر رہا ہے. یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوں تو ہمیں اس چیز کی کس وقت ضرورت ہوگی. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو فرض ادا کرنا ہے، ہم اینڈ ٹائم پہ کر دیں گے. تو اینڈ ٹائم میں تو پھر کہیں نہ کہیں سے اس کا بھی پھر وہ مدد اس طرح سے نہیں ہو سکتی نا. آپ نیکی تو کر رہے ہیں، میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا اگر وقت ہو تو کہ حضرت نے بہت پیاری بات کی کہ جو رمضانوں میں جیسے اسٹیج پہ پروگرامز نہیں ہوتے یا بہت ساری، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ بھی اس کے لیے بھی این جی اوز ہونی چاہیے کہ وہ فنکار کہاں جائیں گے، وہ سفید پوش لوگ جو یقینی طور پہ محنتی ہیں، کام کرتے ہیں اور بڑا یعنی ایسے کام کرتے ہیں جو پورے سال ان کی ورکنگ ہارڈ ورکنگ ہے، لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب یہ ایسے مواقع آتے ہیں تو جو ہے پھر ان کے لیے کچھ بے روزگاری ہو جاتی ہے نا. اور وہی بات ہے کہ ہم سب ایک ٹریک پہ چل جاتے ہیں. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور سپورٹ کریں اور اس سے جو ہے یقینی طور پہ فنکار برادری وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، کہنے مطلب کوئی ہٹ کے نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، تو ان کا بھی خیال کیا. بالکل. اور وہی ہے نا اس میں بات وہ یہ چاہے تعلیم میں ہو یا کسی بھی روزگار میں، سب ایک ٹریک پہ چل جاتے ہیں. ہمارے یہاں لگتا ہے بس یہ ہمیں دسترخوان لگانا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے. مختلف مدد کی بھی مختلف چیزیں ہونی چاہیے. اس میں بات بہت ساری ہے کرنی ہے. شکیلہ سے نعت سننی ہے، لیکن شکیلہ سے بھی نعت سننی ہے. آج ان کو موقع دینا ہے. بسم اللہ کریں، نعت سنیں. بسم اللہ. لجپال نبی
لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے میرے آقا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میرے آقا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میرے مولا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میرے مولا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا اے جاندے نے میرے آقا جد لوگی مدینے نو دل روندا اے جاندے نے میرے مولا جد لوگی مدینے نو ہڑ سانو بھی یا آقا ہڑ سانو بھی یا آقا دربار وکھا دینا ہاں لج پالے نبی میرے درداں دی دوا دینا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی۔ بریک پر جانے سے پہلے شکیلہ پروین کی بڑی ہی پیاری آواز میں آپ سب نے نعت سنی، اور اسٹوڈیو میں جو دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت باتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے، اور بس کوشش ہے کہ اپنا حصہ ڈال دیں اور کسی طرح اپنی بھی، آپ سب کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان صاحب۔ اچھا ریحان صاحب، اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور بڑا اہم موضوع ہے نا، جو ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، صدقے کی، خیرات کی، وہیں پر خیرات کیونکہ روز لازمی نکالنا ہی ہے کہ نکالتے ہوئے راستے میں جانا ہے، اس کا ایک تو انتخاب اور ایک گداگری معاشرتی طور پر، کیا فرمائیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ فقیر کے مطلب کیا ہے۔ جی فقیر ہے فے سے فاقہ، جی کاف سے قناعت، یہ سے یاد خدا، اور رے سے رضائے رب۔ جی اگر یہ چاروں ماشاءاللہ، صفات کسی شخص میں موجود ہیں تو وقت کا وہ فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اب ہمارے ہاں جو پروفیشنل گداگری، اب آپ دیکھتی ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی 15 دن پہلے سے قافلے آنا شروع ہو جاتے ہیں کراچی شہر، بہت اہم موضوع ہے یہ، اسی اور آپ مختلف سڑکوں پر، ریسٹورنٹس پہ، یعنی باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جگہیں جو ہے نومینیٹ ہو گئی ہیں یا بڑھ گئی ہیں یا بک گئی ہیں۔ آدھا رش تو مجھے لگتا ہے رمضان المبارک میں کراچی میں فقیروں کا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ان کی ہے، وجہ ایسا ہی سے۔ بالکل ہے۔ اچھا، کوئی شاپنگ سینٹر نہیں چھوڑا جاتا، کوئی فروٹ والے کے قریب نہیں چھوڑا، یعنی ہر طرح سے جو ہے عام آدمی کو پریشان کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کے لیے دین نے سخت منع کیا ہے کہ جو پروفیشنل گداگر ہوتے ہیں، ایک بات۔ جی۔ دوسری بات یہ کہ معاشرتی طور پہ بھی ہم یہ دیکھیں
تو ہمیں ان لوگوں کو جو ہے دینے کی ضرورت ہے کہ جو واقعتاً سفید پوش ہیں اور ضرورت مند ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم کس کو دیں, لوگ بڑی یہ ایسا سوال بچوں والا کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ ایک اپنے لیے سوٹ بھی لینے جاتی ہیں تو 10 برانڈز کو دیکھتی ہیں, 10 شاپس پہ جاتے ہیں, 10 مارکیٹس دیکھتی ہیں, آن لائن چیک کرتی ہیں, ریٹس پرائس سب چیزیں چیک کرتی ہیں. تو جب آپ اللہ کے احکامات کو ادا کرنے جا رہے ہیں تو اتنا بھی تجسس نہیں کریں گے کہ جو ہے سامنے والا کون ہے, کیسا ہے, اس کے حالات زندگی کیا ہے, یا اس کے بارے میں کسی سے معلومات نہیں حاصل کر سکیں گے, تو پھر اس نیکی کا عمل نہیں ہوا. ایک بات اس میں ایک ایڈ چیز کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کن لوگوں کو دیں. دیکھیں بہت سارے قریبی لوگ آپ کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا گارڈ, کام کرنے والے, جی گھر کے بیٹھا ہوا گارڈ, آپ کے گھر کی میڈز, آپ کے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے وہ مزدور جو پیٹرول بھر رہے ہیں, وہ بچہ یا وہ بڑا جو آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے, تمام لوگ جو محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کی جو ہے نیڈز زیادہ ہیں, ان کی جو سیلریز ہیں یا ان کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے. تو کوشش کریں کہ ان تک اپنے معاملات کو پہنچائیں تاکہ ان کے معاملات خوبصورت ہو جائیں اور ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے, اور سب سے پہلے تو آپ کے اپنے رشتہ دار. ہم رشتہ داروں سے اتنے دور ہو گئے اس پرفتن دور میں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاں بس وہ تو صحیح ہیں, وہ تو اچھے ہیں, وہ تو بہت اچھی جگہوں پہ ہیں, ان کے تو بچے جو ہے جاب کر رہے ہیں. آپ کو ان کے حالات کا پتہ تب چلے گا نا جب آپ ان کے گھروں پہ جائیں گے, آپ ریگولر جائیں گے, آپ جاتے ہی نہیں, جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس میں قطع کلامی بھی میں کروں گی کہ ویسے بھی جب یعنی صدقے کی, خیرات کی, بہت ساری چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں تو ان کا فقیروں کا پتہ نہیں ہوتا, نان مسلم کا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی. دیکھیے آپ جو صدقہ دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں, اب کمیونٹی اتنی زیادہ جو ہے نا اس کے اندر انوالو ہو گئی ہیں کہ ہر کمیونٹی جو ہے نا آپ کے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اور یہی حال قربانی کے گوشت کا بھی ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی دے دیا جاتا ہے, وہ بھی دے دیا جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں سوئیپرز ہیں لیکن وہ موسٹلی نان مسلم ہوتے ہیں. اور اس بات کا ہمیشہ خیال کریں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو انسانیت کے تحت دیتے ہیں. انسانیت کے تحت پورے سال کام کیجئے, لیکن جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر فرائض اور واجبات رکھے ہیں ان کے یعنی حصول کے لیے, ان کے لیے دیکھیں آپ کو فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اس کے اپروپریٹ جو ہے بندے تک پہنچائیں گے اس کو. اگر صحیح لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا اس عمل کا کرنا وہ جو ہے فائدہ مند نہیں رہے. بالکل. اور اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ ساری جو آسانیاں ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, اسلام کی بدولت ہمیں ملا ہے. دین جو ہے نا ہمارا دین فطرت ہے, اور دین فطرت جو ہے وہ آپ کے قریب ہوتا ہے, آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے. ہر وہ بات آپ کو پہلے سے پتہ ہوتی. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے ساتھ جی شیطان لگا ہوا ہے. جی معذرت کے ساتھ ہم سب سے بڑے خود شیطان ہیں, اور رمضان اس کی مثال ہے نا. جی ہمیں خود اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ہمارے پاس دین آ چکا ہے, ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے, ہمارے پاس قرآن مجید ہے, فرقان حمید, قرآن رشید ہے, ہمارے پاس احادیث رسول ہے, ہمارے پاس بزرگوں کی کتابیں ہیں, ہمارے پاس اپنے اسلاف کی زندگی ہے, اور ہمارے گھر میں والدین ہیں, سب سے بڑے تو ان کی قدر کیجئے, وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیں گے. تو کوشش کریں کہ جتنے بھی عوامل رمضان المبارک میں کریں نیکی کی غرض سے, تو ان میں جستجو کریں, تجسس کریں کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں تلاش کریں. جستجو کے ساتھ تلاش ہو جاتی ہے نا شامل. فیصل صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, اور یقیناً جب یہ محفل سجتی ہے نا روز, تو میں بھی زندگی میں, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سنیں, عمل بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو لفظ بیان کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, عملاً بھی ہو. وہیں پر جب کام کرتے ہوئے میں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, لیکن فلاحی ادارے مختلف ہمارے, اور میں تو سب کو مبارکباد بھی دوں گی, خراج تحسین بھی, کہ ایٹ لیسٹ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اپنی کوشش کر رہے ہیں نا. شکوے سے تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو اس میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی فقیروں کی, کیا دیکھتے ہیں کس نظر سے کہ کیا اس پر بھی کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کراچی کا جو حال ہو چکا ہے, کیونکہ کراچی کے مسائل پہ تو ناظرین بھی جانتے ہیں, ہم نے روز بات کرنی ہے بھائی. میں تو یہ کہوں گا اس میں نا ریاست کو اپنا ایسا ڈالنا چاہیے. ہاں میں اسی پہ بات کر رہی ہوں. جی جو فقیر آئے ہوئے, وہ اس لیے کہ یہ سب بھی ریاست کا ہی کام ہے, لیکن نہیں ہو رہا تو فلاحی ادارے آ گئے. کے سامنے ہو رہا ہے نا, بھر بھر کے لوگ ٹرکوں میں آ رہے ہیں, غیر مقامی لوگ آ رہے ہیں,
اور وہ کمانے کے لیے ان کا سیزن اور باقاعدہ طور پر آ رہے ہیں, یہ کوئی ہم وہ بات نہیں کر رہے کہ سن لی, باقاعدہ طور پر ٹرک آ رہے ہیں پورے پورے بھر کے آ رہے, پوری فیملی آ رہی, پکنک منانے کے لیے آ رہے ہیں وہ. اچھا میں نے وہ نوٹ یہ کیا سر, وہ روزے میں نہیں ہوتے کوئی بھی, وہ روزے دار لوگ نہیں, اور افطاری کرنے کے لیے وہ سب بیٹھے ہوئے. اب جو حقدار ہے نا اس کا آپ حق مار رہے ہیں. یہ گداگر جو ہے نا, پیشاور گداگر کی سر نے جو بات کی, میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو جو آپ کی پولیس دیکھ رہی ہے اور دوسرا ساری چیزیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, اس پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو سادہ لوگ ہیں نا, جو سفید پوش ہیں, وہ بیچارے کہاں جائیں گے لائن لگ کے دھکا اس میں, ان کا حق مارا جاتا ہے. میں نے ایسے مشاہدہ کیوں, میں کام یہ کر رہا ہوں, اللہ مجھ سے کام لے رہے ہیں نا. بالکل بالکل اسی پہ بات. اچھا اس سے ہمارے حالات پہ بھی تو اثر پڑ رہا ہے کراچی کے, جب ہم بولتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بے شک یعنی ہم تو اب عادی ہو چکے ہیں کراچی والے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مالز کے باہر بھی کہیں پر دیکھ رہے ہیں, گاڑی سے اترے ہیں اور یہ لوگ موجود ہیں, تو یہ سب بھی ہے, یہ سب کچھ ہو رہی ہے وارداتیں. اور صرف یہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہیں, آپ سے پیسے موبائل نہیں چلے, آپ کی جان بھی لے رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم پیسے لے, موبائل لے کے چلے جاؤ, مارو نہیں کسی کو, تم قتل کر دیتے ہو. بات بات پہ گولی ماری, اور گولی مار بھی تو ٹانگ میں مار دو, سینے میں مارتا ہے ڈائریکٹ بندہ. پھر آج تک بچا کوئی بندہ سنیچنگ کے دوران, آپ دیکھیں سب مر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ مارتے ہی دل پہ گولی ڈائریکٹ کی, بندہ اسی وقت گر جائے. تو یہ اس پہ بہت ایکشن لینا چاہیے. یعنی یہ ہمارے لیے المیہ ہے اور افسوس کا مقام ہے. اچھا ابھی اب لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ دسترخوان مت لگائیں فٹ پاتھ پہ, تو اب ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے فرق کریں, تم روزے دار ہو, تم روزے دار میں شناختی کارڈ دیکھوں, تم مقامی, تو ہو نہیں سکتا, اتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اب ہم روزہ تو کھلوا رہے ہیں نا بھی اللہ کے لیے. اب جو آئے گا ہمارے دسترخوان میں بیٹھ جائے گا, ہم اس پہ کچھ نہیں. میں ہم دوستوں سے اپیل کروں گا کہ بھائی ہم کیا کریں, کوئی ایسا اپریٹس ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم لگا کے دیکھیں کہ بھئی یہ چور ہے, ڈاکو ہے, غیر مقامی ہے. روزے دار روزے کا وقت ہی اتنا کم ہوتا ہے, تو ہم تو کرا دیتے ہیں. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا وہی نیتوں کا. ایک بات عرض کریں, بڑا اہم سوال ہے, اس کے بعد بسم اللہ. نہیں بسم اللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سفید پوش اور غیرت مند انسان ہوگا نا, اور وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگا اور دسترخوان لگا بھی ہوگا, تو خاموشی سے گزر جائے گا جب تک اس کا آواز نہ دی جائے. بے شک نہیں آئے گا, اس کو آواز نہ دی جائے. اور وہ گھر جا کے بھلے لیٹ کھول لے روزہ, لیکن وہ کسی جگہ جو ہے ایسے مانگ کے نہیں جو کچھ کھائے گا. جبکہ ایسا مانگنا جائز ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو, رمضان میں اگر آپ کا روزہ جا رہا ہے اور آپ راستے میں ہیں اور وہ ہے, تو آپ کچھ لیکن جو غیرت مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی سفید پوشی کو بچاتے ہو کہ یار کہیں لوگوں کا یہ گمان نہیں ہو کہ یہ بھی وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا. یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے, لوگوں کو بلا کے جو ہے افطار کرانا چاہیے. اچھا بڑی جب ہم کراچی کی دیکھتے ہیں نا میزبانی ہمارے شہر کی, اور جب فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بھئی روزہ کھلنے والا ہے, افطار ہونے والا ہے, تو بڑی خوبصورتی دکھتی ہے. میں اکثر, کیونکہ حسن اس کو ایسے جب گزرتی تھی پہلے کا بتا رہی ہوں, تو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پوائنٹس پتہ ہوتے تھے کہ وہاں سے پانی بھی مل جائے گا آپ کو, کھجور بھی مل جائے گی, ہر چیز. اب وہیں جب ہم خوبصورتی کی, اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں, صدقے کی بات کر رہے ہیں, صدقے کی بھی تو اقسام ہے نا. اس میں مسکرانا بھی ہو گیا, اس میں محبت بھی ہو گئی. ذرا وہ اپنے لفظوں میں بیان کیجئے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں نازیہ, آج اچھے گفتگو کرتے ہوئے آج مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, کیونکہ جو میرے سامنے اینکر ہے, میں تعریف نہیں کر رہا ان کی, لیکن جو ہے سوال ان کے بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ. ہم جو جتنے لوگ ہیں نا, وہ آل نبی سے بڑھ کر نہیں, ٹھیک ہے, بے شک بے شک, قدموں کی دھول ہے ان کی. تو آل نبی کے گھرانے کی بات کرتے ہیں. سیدہ کا پورا گھرانہ جو ہے نا وہ روزے سے ہے. بے شک بے شک. روزے کا وقت ہوتا ہے اور دستک ہوتی ہے, سائل باہر کھڑا ہے, اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. جو کچھ بنا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. نذرانہ کر دیا. پہلا دن گزر گیا, پانی پیا, دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا, دوسرے دن اسی وقت پر روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں, کھانا تیار ہوا ہے, سائل آ گیا, اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیا جائے, کھانا اٹھا دے دیا جاتا. بے شک بے شک. تیسرا دن ایسے ہی ہوتا ہے, پھر روزے کا وقت ہوتا ہے, کھانا دے دیا جاتا. جی. کیا وہ لوگ بشری تقاضے نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. بے شک بے شک. لیکن ان کے لیے رضا الہی جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کر تھی. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے, دیکھیں آپ قرآن مجید کی وہ آیت کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم للذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ.
तुम पे रोजे फर्ज किए गए बेशक जैसे बेशक तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे, बेशक ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कहते किसको है? तकवा को। तकवा को, जो कि हम बन ही नहीं रहे वो मुत्तकी। हम कहते हैं सबसे पहले हमारे दस्तरखान भरे हुए होने चाहिए। सही बात। हमारे पास हर ब्रांड से जो है ना वो अफ्तारी आ जानी चाहिए। हमारे मामलात, हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तत्तकून कहाँ है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी कहते किसको है? कि मुत्तकी उसको कहते हैं कि जो अपनी जात से हटकर अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। बेशक बेशक। ठीक है ना? अपने लिए तो सभी करते हैं। हमारी नमाजों में ना ये तकवा है, हाँ हाँ ना हमारे रोजों में तकवा है, ना हमारी ज़कात में तकवा है, ना हमारी जो है किसी शोबा हाई जिंदगी में तकवा है। तो बिल्कुल। अल्लाह पाक तो हम अच्छा फिर पसंद ही फरमाया यही तकवे के लिए। यही कुरान कह रहा है शुरू की आयत में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जी। ये किताब हिदायत जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुत्तकी होंगे। तो कैसे हिदायत हासिल करेंगे? पहले मुत्तकी होना जरूरी है, पहले किरदारों को अच्छा करना जरूरी है, पहले अपने अमल को अच्छा करना जरूरी है। उसके बाद जाकर हम ये कह सकेंगे कि हमारा कोई अमल जो है काबिल कबूल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली, और इससे पहले हम ब्रेक पर चले गए थे। आज की कम से कम मैं ये शुक्र अदा करूंगी कि न्यूज़ ब्रेक नहीं आया है, और पता नहीं अभी भी आ सकता है, कुछ पता नहीं होता। बड़े प्यारे हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, और आज हम बड़े अहम मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। वो रोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आज शायद हमारे मेहमान भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है। फैसल साहब, आपसे बात करूंगी। फनकारों की हमने बात की, वहीं पर हमने कराची में फ़कीरों की आमद पर भी कर ली, लेकिन अगर मैं यूनिटी की बात करूं, जिसका यानी इत्तेहाद का हमें कहा जाता है, लेकिन ये फ़र्क हम आपस में कब ख़त्म करेंगे? अब तो ये हो गया है ना, रंगो नस्ल का जब देने का इस्लाम की तरफ से तो नहीं है। आपने दरमियान अपने इतने दायरे बना लिए हैं, मुसलमान भी हैं और दायरे भी बना लिए हैं, यानी मुसलमान ही मुसलमान का नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि इस पे क्या अवेयरनेस की कोई वर्कशॉप्स, क्लासेस इसकी ज़रूरत है? यूनिटी के हवाले से देखिए, मैं अपनी जो फैकल्टी है ना, जी, जी, जी। आर्टिस्ट कम्युनिटी, उसकी बात करूंगा जी जनरल। और उसके अलावा अभी जब ब्रेक पे गए तो एक बातचीत चल रही थी, वो भी मैं बताऊंगा कि मैं फनकारों के लिए स्कूल का एक क़याम किया, आर्ट फाउंडेशन है, वही बात आपसे करूंगा। यूनिटी हमारे अंदर नहीं है, हमारी कम्युनिटी में ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स हैं, हाँ, और आपस में कंपटीशन हो रहा है। हाँ, आपस में हो रहा है, ग्रुपिंग हो रही है। ये नहीं सोच रहे हैं कि यार अगर ये आदमी ग्रुप में नहीं है तो हम इसको काम नहीं देंगे, तो इसका घर कैसे चलेगा? ये मोहताज हो जाएगा, परेशान होगा। घर का किराया, ज्यादातर किराएदार हैं ये लोग, किराए पे रहते हैं हमारे दोस्त सारे, तकरीबन जो लोकल आर्टिस्ट, उनकी बात कर रहा हूँ। और बिजली का बिल है, तालीमी खर्चात हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, मेरिट पे काम होना चाहिए। भाई ठीक है, आपने देखिए मुझे बुलाया, हम सबको, मैं देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, आप मेरिट की बुनियाद पे बुला रही है कि भाई फोन करती हैं कि भाई आप आइए हमारे प्रोग्राम बैठे। ऐसे ही होना चाहिए, आप जैसा काम कर रही हैं ऐसे ही दूसरों को भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन, आप खुद इसका हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमने देखा कि तालीमी मामलात बहुत ज़्यादा वो चल रहे थे, तो मुखियर हजरात के ताउन से हमने M9 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, आर्ट फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। और इंशाअल्लाह ताला उसमें जो हमारे मुस्तहक लोग हैं, फनकार हैं, जो फीस नहीं दे सकते, औलादें उनकी, उनकी औलादें, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। और फिर जो आम पब्लिक है वो फीस दे के आए, लेकिन ये हमने स्पेशली अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए बनाया है स्कूल आर्ट फाउंडेशन। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा इक़दाम है, और हमारी नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं। वहीं पर आपसे रेहान साहब सवाल करूंगी, जो हम सदक़े की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मुस्कुराना भी है, वहीं हम जब तकब्बुर की बात करते हैं, जो कि अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है बिल्कुल, और एक हम ये मदद करके, किसी की इमदाद करके, सदका हो, खैरात, वो जताते हैं, फोटो सेशन तो करवाते हैं, लेकिन एक होता है जताना, दिल आज़ारी करना, क्या फरमाएंगे उसके बारे में? देखिए, तकब्बुर जो है ना, वो कोई लफ्ज ही नहीं है इंसानों के लिए, वो सिर्फ अल्लाह पाक को जो है शाया है। उसका नाम है मुतकब्बिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा किसी को तकब्बुर अगर वो करता है तो उलमा ने लिखा है कि ये शिर्क के जुमरे तक में चला जाता है। एक बात जी। दूसरी बात ये है नादिया के, जो आपने कहा कि जो हम मुस्कुराते हैं तो सदका, मुस्कुराना भी एक सदका है यकीनी तौर पे। जी।
سب سے عام جو صدقہ ہے وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا جی اور بالکل خوبصورت صدقہ. بھوکے کا پیٹ بھرنا بھوکے کا بہت پیٹ ثواب بھرنا. ہے. آپ یقین کریں ناظرین کہ جو کوئی بھی شخص بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے, اور جو بندہ وہ دعا دیتا ہے آپ کو اس دعا کی انتہا کا ہی اندازہ نہیں ہے. جی اور اس کے عمل یعنی جو آپ نے عمل کیا ہے اور اس عمل کے اوپر جو اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. وہ قیامت کے دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے تو ایک پلیٹ صرف کھانا کھلایا تھا, یا میں نے تو فلاں شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا, تو آج مجھے اتنا اجر و ثواب دیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے میں جو حال ہے ہمارے شہر کا, میں نے یہاں تک دیکھا, یہ میری نگاہوں نے دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک 1000 والی گڈی یا جو بھی ان کے معاملات ہوں گے زکوٰۃ کے, وہ کھڑے ہو گئے مسجد کے باہر, انہوں نے 1000 کے نوٹ لوگوں کے سامنے دینا شروع کیے, ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے. یہ سارے کام بغیر لائن لگائے ہوئے بھی خاموشی کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں, دکھاوے کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں. آپ یقین کریں اس ریاکاری کی وجہ سے آپ کا جائز عمل بھی ناجائز ہو جائے گا. بالکل کیونکہ اس میں ریاکاری شامل ہو جائے بالکل شامل ہو گئی نا, اللہ کو پسند ہی نہیں. اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سرکار کی حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات. میں خطا کلامی کرنا چاہ رہا ہوں. بہت اچھی بات گفتگو چلی, میں نے کہا اس وقت میں ضرور انٹرپٹ کروں. بالکل بسم اللہ. یہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ صاحب کوئی بھی مثال دے رہے ہیں, دکھاوا جسے کہتے ہیں نا. دوسری جانب جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں این جی او والا, اگر آپ کی این جی او ہے تو آپ ضرور دکھاوا تو وہ نیکی کا کام اس لیے کہ اور لوگ آڈٹ کرنا, حساب کتاب, اور نہیں لوگوں کو بھی دکھا کر کہ یہ آپ کے میسج دے رہے ہوتے ہیں نا. ہم لوگوں کی کچھ ویڈیو چلتی جی آپ دکھا کے دے رہے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں بھائی ہم تو این جی او ہیں, رجسٹرڈ ہیں, ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, جو اسپانسر ہمیں دے رہا ہے, جو ہمارا ڈونر ہے, وہ بھی تو دیکھے گا نا ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں پر کیا کیا جا رہا ہے. اس بارے میں کچھ مختصراً فرما دیں, آگے بھی بات کریں گے, لیکن مجھے نعت سننی ہے. بالکل بالکل. اس میں جو ہے اب یہ ہے کہ اگر کسی نے دکھاوے کے طور پہ دیا یا جو لوگوں نے, تو اب اس کا جو وہ عمل ہے وہ تو ضائع چلا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ بالکل ہو گیا ضائع کہ اب اس کو اگر وہ اس عمل کے جو ہے معاملات کرنے اور وہ اس کا اجر حاصل کرنا ہے, تو اس کو وہ دوبارہ عمل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ تو ریاکاری میں چلا گیا, وہ تو آپ نے, اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم نے نمازیں جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھیں, تمہاری نمازیں تمہیں واپس کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. تم نے زکوٰۃ و خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے, تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں, تمہیں لوگ سخی کہیں, تو اس لیے تم نے زکوٰۃ و خیرات دی تھی لوگوں کو, تو تمہیں وہ شہرت مل گئی, وہ عزت مل گئی. آج تمہیں اس کے عمل کا جو ہے اجر دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, وہ تم اپنے جو ہے عمل اپنے پاس رکھو. تو اس طرح لوگوں کے منہ پہ ان کے اعمال مار دیے جائیں گے. تو میں عرض یہ کروں گا ان لوگوں کو, ان مخیر حضرات کو. اچھا ایک بات یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارا تو بجٹ تھا, وہ ہم نے کر دیا ہے, اب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو اتنی گنجائش عطا فرمائی ہے کہ آپ پورا سال اپنی ضروریات پوری آسانی سے ادا کر سکتے ہیں, تو اس کی راہ میں پھر نصاب نہ دیکھیں, حساب نہ کریں, کیونکہ وہ بے حساب دینے والا ہے. بے شک بے شک. کی راہ میں بھی بے حساب عطا کریں, تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کو بے حساب عطا فرمائے. وہ عطا کرتا جاتا ہے. یہ تو ہمیں سجدہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. کاشف آپ سے میں التماس کروں گی, بسم اللہ کریں اور نعت سنائیں ہمیں. مکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. مکان اور مکان پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. جہاں مجرم بری ہو وہ عدالت مصطفیٰ کی ہے. جہاں مجرم بری ہو وہ عدالت مصطفیٰ کی ہے. محبت ان سے ہو
ان سے ہو پکی محبت ان سے ہو سچی جو نسبت ان سے ہو پکی تو یقیناً بخش جاؤ گے ضمانت مصطفیٰ کی ہے یقیناً بخش جاؤ گے ضمانت مصطفیٰ کی ہے اگر دشمن برا کہتے ستم کہتے جفا کہتے تو جواب مسکرا دینا یہ عادت مصطفیٰ کی ہے جواب مسکرا دینا یہ عادت مصطفیٰ کی ہے ارے جبریل آؤ نا تم اپنے پر بچھاؤ نا ارے جبریل آؤ نا تم اپنے پر بچھاؤ نا یہاں سے آج گزرے گی جو امت مصطفیٰ کی ہے اور مقطع سماعت کیجئے کمال مقطع ہے نکیروں کا ہو جب آنا تو شکیل سے نہ گھبرانا نکیروں کا ہو جب آنا شکیل سے نہ گھبرانا وہاں تیری تسلی کو حمایت مصطفیٰ کی ہے وہاں تیری تسلی کو حمایت مصطفیٰ کی ہے جہاں مجرم بری ہوں وہ عدالت مصطفیٰ کی ہے اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بڑی خوبصورت آواز میں خوبصورت نعت آپ نے پیش کی مختصراً کیا پیغام دیں گے رمضان المبارک کا رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ صبر کا ایک ہمیں تلقین دی جاتی ہے ہمیں برداشت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے خاص طور سے روزے میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ٹریفک ہر جگہ میں رش دیکھتا ہوں اور جھگڑا دیکھتا ہوں انسان کو صبر کرنا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہی جو ہم لڑائی جھگڑے اچھا لیکن اس میں سوال کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہے مجھے یہاں سے پیغام لینا ہے آپ کا بھی لیکن ایک چیز ہے روزہ رکھ کر ہم احسان کیوں کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کر ہی کیوں غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے بس اسی بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں ہم ایسا کیوں یعنی کیوں آخر یہ سوال ہمارا بھی تو بنتا ہے کہ کیا نکلتے ہیں باہر کی پتہ نہیں کون برس پڑے ہمارے اوپر تو ہر آدمی لڑ رہا ہے ہر آدمی غصے میں ہے خوش اخلاقی آپ نے بھی کہا تھا نا بڑی اچھی بات کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے تو یہ اس کا تو بڑا ہی فقدان ہے ابھی اب باہر نکلیں ہر آدمی غصے میں کھڑا ہوا ہے آپ بس ابھی کچھ کر دے کچھ نہ کچھ ہو جائے صبر سے کام بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آپ آئے آئے آپ کیا فرمائیں گے ایک مختصر میسج پیغام کی بات کو آگے کروں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بھی تم سے روزے کی حالت میں کوئی جھگڑے، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے، تو اس سے صرف یہ کہو کہ بھائی میں تم سے نہیں لڑ سکتا، میرا روزہ ہے. بس اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤ. تمہیں جو اس کا صبر ہوگا، جو تم اس پہ صبر کرو گے، اس پہ اجر عظیم عطا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. ناظرین آپ سب نے دیکھا مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور میں کیا بولوں اگر آج کے پروگرام کی بات کریں، میرے دل کی بات کریں تو اس کے لیے ایک جملہ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور آپ سب کی اگر محبتوں کی بات کروں، میرے جو مہمان آتے ہیں اسلامک اسکالر ہوں، نعت خواں، میرے بہن، میرے بھائی، اور میری ماؤں کی طرح، میری ٹیچرز کی طرح، میری اساتذہ کی طرح اسلامک اسکالرز، اور وہ بے شمار دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. آپ سب ناظرین، آپ کی محبتیں اتنی تعداد ہو چکی ہے کہ مجھے ابھی کہتے ہوئے بھی کبھی لگتا ہے کہ میری شاید آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اس کے لیے میں کہوں گی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آج ایک امانت آپ کے سپرد کرتی جا رہی ہوں میں، کہ اگر آپ نے مجھے دعائیں ہی دینی ہیں تو جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ نے میرے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور آج یہ میں نے امانت آپ کے سپرد کر دی ہے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھتے رہیے. کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.